वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हमजा, अगर मैं कहूँ ना कि मुझे बहुत गुस्सा है तो कुछ गलत नहीं होगा। और ये गुस्सा कल के 2 वाक़यात का जो फॉलो अप है उसके नतीजे में। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में मुसलसल जिनसी दरिंदगी के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। भले वो मासूम बच्चियां हों, भले वो बच्चे हों, भले वो औरतें हों, कोई जो है महफूज नहीं है। बहुत ज़्यादा ये वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है कि इसमें जो एक रवैया है वो रवैया एक तरफ तो बेहिसी का है, जहाँ इस तरह के मामलात को अहमियत नहीं दी जाती। दूसरा ये कि कानूनी तकाज़े उस तरह से पूरे नहीं किए जाते। और तीसरा जो मुद्दई होता है ना, बहुत सारी जगहों पे ऐसे रहता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मीडिया तो इशू उठाता है लेकिन वो लोग सुलह सफाई कर लेते हैं, वो जो है पीछे हो जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे ऐसे लोग जो असल तौर पे विक्टिम होते हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं 2 स्टोरीज के हवाले से बात कर रही हूं। मामला ही ये है कि हम पहले दिन भी ये कह रहे थे जब ये मोटरवे केस आया कि मुद्दई आया, मुद्दई ने केस किया, रिपोर्ट हो गया, मीडिया ने केस उठाया, उसके बाद अदालत में जाके बयान बदल जाते हैं, आप फौरी पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? अव्वल ये कि आपकी मर्जी है, आप जो अपने लिए फैसला करें, लेकिन इससे ऐसा होता है कि लोगों को ये तासुर जाता है कि देखा ये झूठ था इसलिए ये पीछे हट गया। और जो दूसरे लोग आना चाह रहे होते हैं वो इस वजह से नहीं आते, शायद कोई ऐसा दबाव होता है, शायद कोई ऐसा दबाव होता है और हमें भी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिसोर्सेज कितने ज़ाया होते हैं। अब ये जो वाक़या रावलपिंडी में ज्यादती के मुजरिम है तारिक नियाजी, इसके बारे में रावलपिंडी पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली एक्टिवली ऑपरेट करते हुए उसको गिरफ्तार किया। ये बड़ा अंदोनाक किस्म का मतलब रिपोर्ट हुआ था ये वाक़या सोशल मीडिया पे कि उसने मुताद्दिद बार लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया, वो प्रेग्नेंट होगी, उससे जो बच्ची हुई उसको मार दिया, उसे फेंक दिया। सो ये कत्ल का भी साथ एक जो है मामला था, एक नौज़ायदा बच्ची। अदालत में ये हुआ कि जब डिस्ट्रिक्ट कचहरी में केस की समाअत हुई तो वहाँ पर उसने बताया गया कि खातून ने मुजरिम को माफ़ कर दिया है। यहाँ तो मुलजिम, लेकिन मुझे तो मुजरिम ही लग रहा है, तो मुलजिम को माफ़ कर दिया और दोनों ने बाहिमी रजामंदी से शादी का फैसला किया, जिसमें जज साहब ने मुताद्दिद बार खातून से पूछा कि उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, वो बिला खतर ये बयान रिकॉर्ड करा रही है, अगर कोई इशू है तो वो कह सकती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसे पनाह दी जाएगी। बार बार ये पूछने के बावजूद खातून जो है उसने कहा नहीं जी मैं तो शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद निकाह खां को बुलाया गया और 50,000 रुपये जो था हक महर इनका तय हुआ और इनकी शादी कर दी गई। और मुलजिम ने हथकड़ी पहने हुए निकाह नामे पे दस्तखत की और ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। और फिर जमानत जो है 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने के एवज मंजूर कर ली गई। अब देखें ये किस तरीके की, अब इसको हम क्या कहें, सेटलमेंट का नाम दें, इसको हम क्या कहें, क्योंकि प्रेशर था। हम बात करेंगे, जस्टिस नासरा जावेद हमारे साथ है हमजा, लेकिन दूसरी जो कहानी है वो हम सुनाने के बजाय गुजरांवाला में क्या हुआ वो आपको सुनवाते हैं अपने रिपोर्टर की जुबानी। रफ़ीक ने हमें ज्वाइन किया है गुजरांवाला से। शुक्रिया रफ़ीक, बताइएगा ये गुजरांवाला जो रेप केस था, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा था एक एएसआई के ऊपर, वो उसका ड्रॉप सीन तो बड़ा ही जिसे कहना चाहिए, वो लड़की कहाँ गई, पूरा ख़ानदान कहाँ गायब हो गया, क्या उन्हें झूठे बयानात के ऊपर भी कोई अकाउंटेबल करने का सिलसिला होगा, ये कहानी क्या है? इसमें 2 पहलू है, बड़े अहम पहलू हैं। सबसे पहला कि जो मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था एएसआई पर कि 10 तारीख को उसने उसके घर आकर किसी केस की तफ्तीश के लिए उसे रेप का निशाना बनाया था। उसके बाद उसकी जो FIR दर्ज नहीं की जा रही थी तो 92 ने इस मामले को उठाया 20 सितंबर को, तो उस पर IG ने नोटिस लिया, फौरी उसका मुकदमा भी दर्ज हो गया और वो रो के चिल्ला के हर प्लेटफॉर्म पे ये दुहाइयाँ देती रही कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और पुलिस वाले ने की है, उसको पुलिस रेस्ट नहीं कर रही। जिसके बाद मुलजिम ने जो है वो 3 तारीख तक अबूरी जमानत मंजूर करवा ली। तो गुज़श्ता रोज जो है वो बड़ा एक ड्रॉप सीन सामने आया, अजीबोगरीब मामला हुआ है कि वही लड़की जो 10 रोज से ये चिल्ला रही थी हर जगह पे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, वही लड़की अदालत में जाके 164 के बयान के तहत उन्होंने जब बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने रूबरू, तो उन्होंने कहा कि ये एएसआई मुबशिर जो है ये मेरा मुलजिम नहीं है, ये मेरे वालिद ने गलती से जो है गलत फहमी में इसका नाम जो है वो लिखवा दिया, ये मेरा मुलजिम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ है कि ये पूरी की पूरी फैमिली जो है वो अपने घर को ताला लगा के गायब हो चुकी है। मैं अभी भी उनके गली से विजिट करके आया हूँ, उनके घर के बाहर ताला लग गया है वहां पर और पुलिस ने सिक्योरिटी एहलकार जो वो तैनात किए हैं। और दूसरा पहलू बड़ा अहम ये है
کہ جو ایس پی صدر تھے اور پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران تھے وہ یہ برملا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ثابت نہ ہوا تو اس لڑکی کے خلاف دفعہ 182 کے تحت کارروائی کی جائے گی، مگر ابھی تک ان کی پراسرار خاموشی جو ہے انہوں نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے. یہ بتائیے گا اس کی فورینزک نے بیان بدلا ہے. ڈی این اے فورینزک بھی تو کیا گیا تھا نا اس کا، تو اس میں آیا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، زیادتی کی گئی، وہ کوئی رپورٹ آئی تھی جس میں ثابت ہوا ہو؟ اور اس بارے میں بھی ہمیں بتا دیجیے گا. اور ساتھ یہ بھی شامل کیجیے گا کہ یہ کہا گیا کہ تفتیش جب کی گئی تو پتہ لگا کہ جب کا واقعہ، جس وقت کا واقعہ بتایا گیا اس وقت وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. جی بالکل، جب یہ واقعہ ہوا تھا ان کی CDR بھی پولیس نے حاصل کی ہے. ملزم نے یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ میں ان کے گھر ضرور گیا ہوں، لیکن آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد وہ واپس چلا گیا تھانے میں. FIR میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ 3 گھنٹے ان کے گھر میں اسٹے کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم سامنے لے کے آئے تھے اپنی ناظرین کے. اور ڈی این اے کی جو بات کی ہے، ڈی این اے سے ہماری کل SSP انویسٹیگیشن جو اس کیس کو دیکھ رہے تھے، میری ان سے بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ 6-7 دن لگ جائیں گے لڑکی کی DNA رپورٹ آنے پر. تو جب ہم نے کوشچن کیا کہ کیا جو ASI ہے اس کا DNA سیمپل لیا گیا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی ان کا DNA سیمپل نہیں لیا گیا، جب لڑکی کی رپورٹ آئے گی تو پھر DNA لیا جائے گا. مگر سوشل میڈیا پر اس لڑکی کے بیان کے بعد ایک ہلچل مچ گئی ہے. سوشل میڈیا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا جسٹس ناصر صاحبہ. ٹھیک ہے رفیق، بہت شکریہ. جسٹس ناصر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ. کیس کا تھوڑا سا ایک اور اینگل میں آپ کے سامنے اپنے نمائندے کے تھرو رکھنا چاہوں گے، پھر آپ سے اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. رفیق یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پولیس نے اب کیوں سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہاں پہ لگائے ہیں؟ کیا پولیس یہ انشور کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ گھر واپس نہ آ جائیں؟ یہی تو سوالیہ نشان ہے کہ پولیس اس لیے کھڑی کر دی گئی ہے کہ میڈیا کی رسائی ان کے گھر تک نہ ہو، کسی دوسرے بندے کی رسائی وہاں تک نہ ہو. اور ہمارے بابسوخ ذرائع یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پولیس نے خود اس فیملی کو، کیونکہ وہ کرایہ دار تھے، انہیں وہاں سے شفٹ کر دیا ہے کہ آپ کہیں اور جگہ پہ چلے جائیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، میڈیا کے سامنے نہ آئے. تو اسی لیے پولیس اہلکار کو آپ یہ ایزیوم کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز آپ نے اپنے گفتگو میں کہی، آپ نے فرمایا کہ جب ضمانت دے دی گئی اس ASI کو، اس کے بعد اس خاتون نے اپنا بیان بدلا. تو آپ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رفیق یہ بتائیے گا کیا پولیس نے پھر کیا اس بارے میں کوئی قدم کہ اگر اس لڑکی نے جھوٹا بیان دیا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا کوئی مقدمہ درج کیا جائے اس ASI کی طرف سے کہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، میری بریت جو ہے وہ ثابت کی جائے، مجھے اس معاملے سے جو ہے وہ بری کیا جائے؟ جی بالکل، یہی تو وہ پہلو بڑا اہم پہلو ہے جو اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ پولیس کے اعلیٰ افسران یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جھوٹی ہوئی تو اس کے خلاف 182 کی کارروائی کی جائے گی. اگر پولیس نے دباؤ نہیں ڈالا لڑکی پر، اگر ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کوئی لین دین کا معاملہ کیا گیا، اگر یہ معاملہ نہیں کیا گیا تو پھر پولیس اب تک اس کے خلاف کارروائی ضرور کرتی. اور یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے پولیس کے افسران کی پراسرار خاموشی جو ہے وہ کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے کہ کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی. ایک پولیس کے پورے ڈپارٹمنٹ پر یہ ایک سیاہ دبا لگایا گیا اس لڑکی کی جانب سے. شکریہ، بالکل صحیح کہہ رہی. اس کے اوپر فرق یہ ہے کہ جو ریئل وکٹمز ہیں نا ان کے اوپر بہت برے اثرات پڑتے ہیں. اور یہ جو ہماری سوسائٹی ہے پہلے ہی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے، اس طرح کے بیان دیتی ہے، وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی، وہ رات کو کیوں جا رہی تھی، وہ بہت وی ڈونٹ نو کہ ابھی بھی وہ ریئل وکٹمز نہیں ہے. دیکھیں جس پہلی راولپنڈی والی جو خاتون ہے تو وکٹم ہی نا، اس سے شادی پہلے تو نہیں ہوئی بھی تھی، اس کو ریپ کیا جاتا رہا، اس ریپ کے نتیجے میں ایک بچی بھی پیدا ہوئی، اس بچی کو بھی قتل کیا گیا، اس کو پھینک دیا گیا. اور اس کے بعد اب اگر وہ خاتون وہاں پہ آ کے، میرا سوال یہ ہے، اپنی سٹیٹمنٹ بدلتی ہے تو کیا یہ صرف ایک عورت کا معاملہ ہے یا اسٹیٹ کو بھی یہاں پہ انٹروین کرنا ہے؟ بالکل یہی معاملہ ہے کہ اس بچی کو قتل کیوں کیا گیا، آپ نے یہ رپورٹ کروایا ہے، اب ایک دفعہ رپورٹ ہو گیا ہے تو یو کین ناٹ ٹیک اٹ بیک. جو اینٹی ریپ بل کا ہم نے کل ذکر کیا تھا اس کے اندر یہ شک ڈالی گئی، اور اسی لیے ڈالی گئی کہ ایک دفعہ آپ نے کیس کر دیا ہے تو آپ اس پہ مصالحت نہیں کر سکتے ہیں، آپ معاف نہیں کر سکتے ہیں، اور اسٹیٹ اس کو پرسو کرے گی. اور ایسے واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہوں یا ایسے واقعات ہو رہے ہوں اور لوگ پیچھے ہو رہے ہوں تو یہ کون نہیں جانتا کہ باہر افراد موجود ہوتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ لوگ ڈر جاتے ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ کو اس کے اندر ہونا چاہیے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا کل ہم نے ذکر کیا تھا. اور میں تو بار بار ذکر کروں گی، میں تو بہت انسپائر ہوں اس واقعے سے، اور آپ سب کو بھی علم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں بہت ساری قانونی سکم کی جسے کہتے ہیں، یا پولیس کی بہت ساری جسے کہتے ہیں تفتیش میں خامیوں کی، نقائص کی، اور عدالتی اپنے معاملات میں کہ انصاف نہیں ملتا، وہاں پر یہ ایک بڑی روشن مثال
کہ پھر دوبارہ میں ذکر کر دیتی ہوں اس کا کہ ایک باپ نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی, وہ زیادتی ثابت ہو گئی, اور ماں جو ہے جو بچیوں کی ماں تھی اور اس شخص کی جو کہ باپ تھا جس نے زیادتی کی تھی, بیوی تھی, اس نے معاف کر دیا اور ضمانت جو ہے اس کے لیے درخواست دے دی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے قبول نہیں کی, منظور نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ معاف کرنا چاہتی ہیں تو بھی آپ معاف نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ بھی ہے, تو ہم اسے معاف نہیں کریں گے, ضمانت نہیں دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے ہم نے ابھی فالو اپ نہیں لیا, لیکن یہ معاملات یقینی طور پر یہ ہے وہ ایشو جس کی وجہ سے لوگ پھر گواہی دینے سے بھی ڈرتے ہیں, ان معاملات میں آنے سے بھی ڈرتے ہیں, تھانہ پولیس کچہری جانے سے بھی ڈرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنی عزت اپنے ہاتھ, جو ہو گیا سو ہو گیا, جو باقی بچی کچھی ہے اس کو نہ لٹایا جائے. لیکن ہمیں یہی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ اس کو رپورٹ کریں, اس پر قائم رہیں. جیسے جج نے بار بار پوچھا, اس کے بعد عدالت کی یا پولیس کا کیا واقعہ ہم کریں کہ ASI ہی تھا, ذمہ داری ہونی چاہیے فرا اس کے اوپر کہ اس کو پھر تحفظ بھی دیا جائے گا, انصاف کے بعد تحفظ فراہم کرنا بہت وہاں پر ضروری بھی ہے پنڈی میں, جو آپ نے ذرا جو اخباری رپورٹ اس میں نظر انداز کر دیا, اس مجرم کا بھائی بھی پولیس مین تھا جو کورٹ میں موجود تھا تھرو آؤٹ اس ساری کارروائی میں. سو یہ جو چیف جسٹس کی طرف سے بات آئے یا پھر متعدد بار کبھی وہ قبضہ مافیا کی بات کریں, کبھی وہ پولیس کی سرپرستی کی بات کریں, کبھی وہ بات کریں کہ پولیس جو ہے اس کو اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو یا اعلیٰ افسران کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے, یا یہ بات کی جائے کہ عابد ملک کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا, یہ جو گجرپورہ واقعہ ہوا اس کا مجرم کیوں ابھی تک گرفت میں نہیں آ رہا, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو یہ پوائنٹ تو یہ ساری چیزیں ایک ہی ڈائریکشن میں کر رہی ہیں. اب اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں ان معاملات پہ ریفارمز کیسے کرنی ہے, بہتری کیسے لانی ہے, تفتیشی نظام کو بہتر کیسے کرنا ہے, لوگوں کو انصاف کے بعد بھی تحفظ فراہم کرنا ہے کہ اگر وہ سچ بولے تو اس کے بعد عدالت سے نکلے تو ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. ان کو یہ خوف نہ ہو کہ یہاں پر ہم سچ بول کر باہر نکلیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ تحفظ بھی فراہم کیا جائے. اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں فرا. اہم معاملہ یہ ہے کہ بھارتی فورسز کی LOC کے خلاف ورزیوں کا جائزہ لینے کے لیے 24 ممالک کے سفیروں اور دفاعی اتاشیوں نے کنٹرول لائن کا دورہ کیا ہے, اور پاکستان نے یہ دورہ کرایا فرا. جب کہا گیا بھارت کو تو بھارت نے ایک دفعہ بھی دورہ نہیں کروایا. ایون وہاں پر جو میڈیا پرسنز موجود تھے, جو صحافی موجود تھے کشمیر سے, تو ان کے آپ دیکھیں کہ کیمرے چھین لیے جاتے تھے. کئی ایسے صحافی تھے جن کے بیان سامنے آئے کہ ہمیں بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا. تو پاکستان نے ہر بار یہی کیا ہے. وفد نے بھارتی فائرنگ اور گولہ باری سے متاثرہ افراد سے ملاقات بھی کی ہے. اور DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بریفنگ میں بتایا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جو ہے وہ کر رہا ہے. ابھی بھی جو ہم نے آپ دیکھیں گے تو بہت ایک لیٹسٹ جو فائرنگ اور وہاں پہ گولہ باری کی اطلاعات جو ہے اس میں ہمارے 2 جو فوجی جوان ہیں ان کی شہادت کی اطلاع تھی کل تک. رواں سال اب تک بھارت جو ہے 2333 دفعہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر چکا ہے, جس میں دنیا خاموش ہے. اور اس بھارتی فائرنگ کے نتیجے میں 18 جو ہیں عام شہری سول افراد شہید اور زخمی, اور 185 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. یہ وہ عام شہری ہیں جن کا کوئی قصور نہیں, اس میں ابھی وہ فوجی جوان وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ اس کے نتیجے میں جن کی شہادت. فرا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی نہیں روکا. جو عالمی سفیر ہوں LOC کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں ان کو کبھی نہیں روکا, جبکہ بھارت میں غیر ملکی سفیروں کے LOC کے دورے پر پابندی عائد کی گئی ہے. اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو ملکی آئین میں متنازع تبدیلی کی تھی, اور یہ معاملہ سنگین ہو رہا تھا. بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر صاحب, معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے تو ہمیشہ اتاشی ہو, سفیر ہو, میڈیا ہو, ان کو LOC کا دورہ کرایا, وہاں پر جو حقائق ہیں وہ ان کو دکھائے, لیکن جو عالمی میڈیا ہے, جو اقوام عالم ہے, وہ پھر بھی بھارت پر پریشر نہیں ڈال رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ بھارت وہاں پر جانے بھی نہیں دیتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے, ان کا انڈین لوکل میڈیا جو ان کو بھی اجازت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا چینج آیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں, جب سے یہ آرٹیکل 370 انہوں نے ریووک کیا ہے اور یہ ان کی بربریت میں اضافہ ہوا. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک لاک ڈاؤن ابھی تک چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو حکمت عملی ہے انٹرنیشنل لیول لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان اور obviously سپورٹڈ بائی دی پاکستان آرمی, کہ دنیا کو اویئر کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ کیسے وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں, اور اس کی ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اب ہائی لائٹ خود کر رہے ہیں. وہاں پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں, کالمز آ رہے ہیں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل, یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, وہ تمام ان تک ہماری حکمت عملی کی بڑی کامیابی ہے کہ وہ اب خود پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب انڈیا میں انڈین انلیگل آکوپائڈ جو کشمیر ہے وہاں پہ انڈین آرمی کیا کر رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ٹور ہوا ہے, گائیڈڈ ٹور, جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دکھانے کے لیے ڈپلومیٹ, ایمبیسڈرز اور ڈیفنس اٹیچیز گئے ہیں, پلس انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیٹیو, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن کل اس لیے ضروری تھا. میں سمجھتا ہوں اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے کیونکہ دیکھیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اپنا ورچوئل خطاب کرنا ہے اور یقیناً وہ کشمیر کے کاز کے لیے ان کی جو پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ ہے وہ آج ہائی لائٹ کریں گے اور زیادہ آج فورسفلی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم لے کے جاتے ہیں ان فورن گیسٹ کو وہاں پہ, اور میڈیا کے لوگ, فورن میڈیا بھی اس میں شامل ہیں, تو وہ پھر جا کے رپورٹ کرتے ہیں. ڈپلومیٹس اپنی رپورٹس بھیجتے ہیں اپنے ممالک کو اپنے ڈپلومیٹک چینل سے. تو لہٰذا یہ ایک وزٹ جو ڈی جے آئی ایس پی آر کنڈکٹ کرتے ہیں اس کا ایک بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے. یہ بھی بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب, جی بالکل صحیح, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج ایک وکیل بابر قادری کو بھی قتل کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں, جو بی جے پی کی بہت بڑے ناقد رہے ہیں. ایک پروگرام میں انہوں نے بھارت مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا اور اس کی سزا جو ہے وہ آج انہیں مل گئی. تو بھارت تو بڑی تیزی سے وہاں پر ڈیموگرافک چینجز بھی کر رہا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں آبادی کا تناسب چینج کر دیں, مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیا جائے تاکہ اگر استصواب رائے جو ہے وہ کرنا ہی پڑے تو وہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ بھارت کے حق میں آ جائے. تو یہ ٹائم ایک بڑا امپورٹنٹ اینڈ کروشل فیکٹر ہے اس سارے معاملے میں. اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مناسب اقدامات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو دیکھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کافی جو ہے اپنا لوگوں کو اویئر کیا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو, اور خاص کر جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ وہاں پہ جس کا پہلے میں نے ذکر کیا. اب وہاں پہ یہ جو ڈیموگرافک چینجز لے کے آ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, یہ موڈی آر ایس ایس کے چیمپئن مسٹر موڈی وہ آباد کاری کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں پہ کشمیری مسلمانوں کو وہ ایک مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پورے انڈیا سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ ان کو آباد کرنے کے لیے. میرا خیال ہے دیکھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی تک 3 یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے سیشن جو ہے وہ بند کمرے میں انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر کے بارے میں جو حالات ہیں وہ ہو چکے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ بھی اویئر ہے کہ جناب وہاں پہ کس قسم کے ڈیولپمنٹ جو ہے, انلیگل ڈیولپمنٹ جو ہے, جو کہ پرائم منسٹر مودی جو وہاں پہ کر رہے ہیں, انڈین آرمی جو کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہماری حکمت عملی یہی ہونی چاہیے کہ وائل ہم صاحب یہ کہیے گا, طیب اردوان کے خطاب کی بھی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا, تو اس خطاب کے حوالے سے بتائیے گا جو پاکستان کا بیانیہ ہے وہ دوست ممالک بھی جو ہیں کشمیر کے حوالے سے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ترکی خاص طور پر, تو وہ کتنا سود مند ثابت ہوگا؟ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کشمیر کاز کے لیے, پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اردوغان ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کی اپنی اسپیچ میں 2 دن پہلے انہوں نے کشمیر کاز کو سپورٹ کیا ہے. ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے مشکل وقت میں. ترکی وہ واحد ون آف دوز فیو کنٹریز ہیں جنہوں نے کشمیر کاز کو سپورٹ کیا اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کاز کو پروجیکٹ بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوگا ایک انڈیکیٹر باقی مسلم ممالک کے لیے کہ وہ بھی جب اپنی اسپیچز کریں یونائٹڈ نیشن میں یا ادروائز, ان کو بھی چاہیے خاص کر OIC کے ممالک جو ہیں کہ کشمیر کاز کو وہ سپورٹ کریں, بھرپور سپورٹ کریں, اور انڈیا کو اور پرائم منسٹر مودی کو کنڈیم کریں جو وہاں پہ مظالم جو ہیں انہوں نے اور بربریت جو چل رہی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں. میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ جو DJISPR یہ جو ان کی جو یہ وزٹس کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, بلکہ کئی دفعہ تو فورن ڈپلومیٹس کو فورن آفس میں بلایا جاتا ہے, ISPR میں بلایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کو بریفنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو انگیجمنٹ کا ہمارا پروسیس ہے ود انٹرنیشنل کمیونٹی, ایک تو ایٹ دی انٹرنیشنل لیول اینڈ وایا دی ڈپلومیٹک کمیونٹی ان پاکستان, میرا خیال ہے اس کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ساتھ رہے اور آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں ہمیں وہ کیا. اٹس ویری ہارٹننگ
टू सी के पिछली दफ़ा जब खिताब किया था ना तैयब एर्दोगान को, तो उन्होंने मसला फ़लस्तीन को उजागर किया। इस दफ़ा उन्होंने बात की है तो उन्होंने कश्मीर के मसले को हाईलाइट किया, और बड़ा जिसे कहना चाहिए ना सिग्निफिकेंटली एंड मौसर अंदाज से कहते हैं। उन्होंने कहा कि बर्र-ए-सग़ीर में अगर अमन चाहिए, बर्र-ए-सग़ीर का मतलब है कि आपको साउथ एशिया में अगर चाहिए, तो उसका मतलब है कि जो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, उसको हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फरा, जो सियासी पारा है ना, वो हर रोज बढ़ता चला जा रहा है, वो भी फ्लैश पॉइंट की तरफ लगता है। अगर ये ना बढ़े ना तो हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अभी के पीछे 1, 2, 3 दिन से जब से ये एपीसी हुआ है, इतना कुछ हो रहा है कि समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और जो एपीसी के बाद एपीसी रहनुमा जो थे, जो अपोजिशन के रहनुमा थे, उनसे ज़्यादा वज़ीर बरा रेलवे शेख रशीद सियासत में इन हो गए। बिल्कुल सही। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने एक और चैलेंज कर दिया है, खुला चैलेंज किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि इस्तीफे दो, बिस्मिल्लाह करो। जो इस्तीफों की बात हो रही थी ना कि इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है उनका, कि आप इस्तीफे दे। फैसलाबाद में वो ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और शेख रशीद ने अपोजिशन जमात और उनके रहनुमाओं पर तनकीद की ट्रेन चढ़ा दी। वैसे ट्रेन चढ़ जाती है अक्सर ना, लेकिन वो बाज़-औक़ात कभी ट्रक पे चढ़ जाती है, कभी किसी गाड़ी पे चढ़ जाती है, कभी मासूम लोग उसका शिकार हो जाते हैं। ये ट्रेन हमारी जो है ना, ये बहुत आजकल इधर-उधर चल रही है। अपने महकमे के हवाले से बात नहीं करते, वो सियासत के हवाले से ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल सही। सो यही ये वजह है कि उनका कहना था कि कौन सी बात कर दी है, रोदम मच गया है। बिलावल से पूछें कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। वैसे उनकी बातें उनकी ज़बान से अच्छी लगती हैं, हम जितना भी उसको कोशिश कर लेना बताने की, स्टाइल है ना वो बेहतरीन है, उनको सुनते हैं कि शेख साहब ने क्या कहा। मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं, और आज मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊं। हाँ जी, ये तो चैलेंज सामने आ गया शेख रशीद साहब का। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है उनमें से ही मौक़िफ़ ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती कफ़ायत साहब, JUIFA के रहनुमा है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान 1-to-1 मुलाकात कर चुके हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आम तनाज़ुर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात कोई मायूब बात नहीं है। वो हमारे वतन के हैं और हमारे अपनी फ़ौज के सरबराह हैं, तो उनसे अगर कोई शहरी मिलता है तो ये कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में इन मुलाकातों का एक ख़ास पस मंज़र होता है, और पस मंज़र ये होता है कि लोग उनसे रिलीफ मांगते हैं, बाज़ लोग हुकूमत मांगते हैं, बाज़ लोग कोई और रिलीफ मांगते हैं अदालती मामलात में या अपने मुकदमात में। हमारे मुतालिक जो ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है हमारे मुतालिक, ये कतअन बेबुनियाद है। अगर कोई ऐसी मुलाकात सरेराह हुई हो तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन आपने तो खुद सुना होगा बयान, और खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको वो भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके नुमाइंदे हैं खुल के बताया जाए, वरना हम जवाब देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि अपोजिशन सिर्फ बातें कर रही है, ना कोई धरना होगा, ना कोई इस्तीफा होगा, ना कोई तहरीक होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप लोग इसी तरह से बातें करके मुंतशिर हो जाएंगे, जो पहले भी करते रहे हैं, और नून और शीन जो है वो भी अलग होंगे। तो इन बातों में कितनी का आपको सदाकत नजर आ रही है? कि ख्वाब है तो ख्वाब पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप कोई भी ख्वाब देख सकते हैं। तो शेख साहब ये ख्वाब इसलिए देखते हैं कि अब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, तो इमरान खान के लोग उससे पहले भाग जाएंगे। तो शेख साहब इस तरह की तिफल तसलियाँ दे रहे हैं ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं अंदर का आदमी हूँ, मैं बाखबर आदमी हूँ, मेरी राय ठीक होती है, मेरा तज़किया ठीक होता है, और मैं पूछ कर तज़किया देता हूँ, तो वो लोग जो भागने वाले होते हैं तो वो न भागें। तो शेख साहब नफ्सियाती तौर पर उनको जो शिकस्त हो रही है APC से, उस नफ्सियाती शिकस्त के असरात से बचने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है। जो अपोजिशन पर तनकीद होती है ना, या अपोजिशन के लिए सवाल उठाया जाता है, वो यही सवाल उठाया जाता है कि अपोजिशन तो खुद इख्तलाफात का शिकार है। जब इकट्ठे होते हैं तब भी कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसमें पता लगता है कि जी इस बात पर इख्तलाफ हो गया था, इस बात पर भी नहीं मान सके। तो तहरीक आप कैसे चलाएंगे अगर इख्तलाफात अंदरूनी तौर पर इतने रहेंगे? देखो, हमारी जमातें अलग हैं, हमारा झंडा और एजेंडा अलग है, दस्तूर मंशूर अलग है। लेकिन आप इसको एक विलेज की तौर पर ले लेना कि एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर अगर आग लग गई है, तो हर एक आदमी उस आग को बचाने के लिए आपस में बेशक इख्तिलाफ होते लेकिन एक होंगे।
کوئی آدمی بالٹی کے اندر پانی لائے گا, کوئی آدمی لوٹے کے اندر لائے گا اپنی استطاعت کے مطابق. وہ کسی کا پانی صاف ہوگا, کسی کا گدلا ہوگا, کسی کا مکروہ ہوگا, لیکن اس وقت یہ بحث نہیں ہوتی. تمام لوگ اس آگ کو بچاتے ہیں تو بعد میں دیکھے جاتے ہیں تفصیلات کو. تو ہم ایک پوائنٹ پہ تو سب مطمئن اور متفق ہیں, چھوٹی جماعتیں بھی اور بڑی بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایجنڈا ہے کہ اس حکومت کو فوراً جانا چاہیے. نون والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اور جماعتیں جو ملک ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں. تو یہ کیوں خوش فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ جب ہم بہت مختلف ہیں لیکن آپ کے لیے ایک ہیں, تو پھر اس کو مان لینا چاہیے کہ ساری قوم آپ کے خلاف ہو گئی ہے. تو کیا ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا کہ آپ خود؟ مفتی صاحب یہ بھی کہتی ہے کہ ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں, کرونا ہے, معیشت ہے, خاص طور پر کشمیر کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہے. تو وہ کہہ دیں آپ کہ حکومت جب کہتی ہے کہ ہمیں تو اتحاد و یکجہتی کی بات کرنی چاہیے, کشمیر کا اتنا سیریس مسئلہ ہے, باقی یہ جو کرونا وبا ہے یہ عالمی وبا تھی, پھر بھی سیاست کی گئی اس کے اوپر, تو ابھی تحریک کو ملتوی کر دینا چاہیے. پہلے یہ معاملات جو ہیں, یہ جو قومی معاملات ہیں, ان کو پہلے اور نمٹا اتنی لینا ٹھنڈ چاہیے. میں جنوری میں جیسے کٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی ٹھنڈ میں تب دوسری ویو کی بات بھی چل رہی ہے. نہیں بھائی, آپ اندازہ لگاؤ, قومی یکجہتی ایک اور موضوع ہے اور حکومت کو سانس دینا, آکسیجن دینا یہ اور موضوع ہے. آپ ہماری تاریخ دیکھیں, جہاں بھی قومی یکجہتی کا سوال آیا ہم ایک ساتھ ہوئے ہیں. کرونا کے اندر ہم ایک پیج پر تھے, کشمیر کے معاملے پر ہم ایک پیج پر ہونا چاہتے تھے, معیشت کے معاملے میں ہم میثاق معیشت کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم دیا ہے جس کے اندر سنجیدگی نہ تھی, نہ ہے اور نہ آئے گی. تو لہٰذا اس نے جہاں جہاں قوم کو ایک ہونا چاہیے تھا اس نے وہ موقع ضائع کر دیا. بالکل صحیح. لیکن آپ کو معلوم ہی ہے کہ مولانا کے قریبی ساتھی گرفتار ہیں. یہ مرکزی کونسل کے رکن ڈی ایف او موسیٰ خان جو ہیں, ان کے اوپر بھی آمدن سے زائد اثاثوں کا الزام ہے, اور مولانا کو بھی نیب کا نوٹس مل چکا ہے. تو کیا مولانا پیش ہوں گے, اور کیا گرفتاری متوقع ہے؟ اس صورت میں تحریک کا کیا بنے گا, اور کیا تحریک چلتی رہے گی؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جرم کو جرم کے حیثیت سے دیکھنا چاہیے, جرم کو قطع نظر سیاق و سباق سے, منظر پس منظر سے ہٹا کر دیکھنا چاہیے. اگر آپ جرم کو جرم کی نوعی سے دیکھیں گے تو ہماری طرف سے آپ کو مکمل تعاون حاصل ہوگا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر زرداری صاحب کا ایک بیان آ جاتا ہے وہ حکومت کے خلاف, تو ان کی ایک فائل سامنے آ جاتی ہے. میاں صاحب کا ایک بیان آ جاتا ہے حکومت کے خلاف, ان کا ایک مقدمہ سامنے آیا جاتا ہے. پھر جب مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک چلا رہے ہیں تو ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کو نیب میں پیش ہونا چاہیے. دیکھو, ٹائمنگ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, ٹائمنگ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ نیب کے ذریعے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تو ہم وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, یہی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نیب کے تھرو آپ ہمیں دبانا چاہتے ہیں تو ہم نہیں دبنے والے. بالکل صحیح. ٹائم فار بریک, پھر ملتے ہیں.